अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और चाय बनाने में मसरूफ़ अजीज़ी। चाय बनाने में मसरूफ है ये नहीं, चाय के लिए खज्जल होते हुए है ये क्या यार, वैसे ईमान से तुम लोगों के असूल हैं। एक दानिश्वर आदमी खुद पहले किचन में काम करता है, फिर बेचारा जाके तो उधर गुफ्तगू करता है बैठ के। हमारा अपना शौक है, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, और आपको पता है सारे अंग्रेज अपना काम खुद करते हैं। अंग्रेज? यस। ओके, आई अंग्रेजी भी तो नहीं ना आती। मेरे काम ही ना करता जाऊं, अंग्रेजी लगूं भी तो सही ना। अच्छा चले आप तशरीफ रखें ताकि हम फिर खबरों का सिलसिला शुरू करें। मैं इसलिए आज फिर गुस्से में उठा हूँ खुद चाय बनाने के लिए कि मेरी तबीयत की ये चाय नहीं बनाते। अच्छा, तो और क्या, आपको कैसी चाय चाहिए होती है? मैंने 36 दफा कहा कि ये जो है ना, ये वाले जो अपना ये जो लिफाफे हैं तवीज टी बैग, ये 2 डाला करो। अच्छा, एक डाल के पकड़ा गया, मैंने उधर से उठ के उसके डब्बे में से निकाल के एक और डब्बो के निचोड़ लिया। कल ये फरहान को इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा था कि हस्बे हाल की ये जो हस्बे लिखा हुआ है ना, इसकी बे तक दूध होना चाहिए और उसके ऊपर सिर्फ बराए नाम थोड़ा सा पानी डालो। अब अंदाजा करो कि 34 कप चाय और बे तक दूध, ये एक भैंस के बस का रोग तो नहीं है। नहीं, एक भैंस के बस का रोग तो साथ 2 बकरियां पाल लो। जुनैदा बकरियां वाला मशहूर हो जाओ। और ये भी तुमने गलत सारा सुनाया है। मैंने उससे कहा था कि ये जो बे का नुक्ता है यहां तक दूध हो और ये बे तक ऊपर से मलाई हो और उसके ऊपर फिर चाय डालो, चाय के फिर मलाई नीचे से निकल गया जैसे ऊपर आए ना, तो फिर मैं सूटा लगाऊं चाय का। चाय की चुस्की होती है, सूटा नहीं होता। चुस्की सादा चाय की होती है, जब मलाई डाल ले तो वो फिल्टर वाली चाय हो जाती है, उसका फिर सूटा लगाते हैं। अच्छा अजीज साहब, अगर आपकी चाय बन गई हो तो खबरें शुरू करें। हाँ जी, चाय बन गया, मैं पी रहा हूँ, वही तो शुरू कह करें रही हूँ। आप। अच्छा जी, रेलवे का खसारा 40 अरब तक पहुंच गया। रोजाना 1,65,000 का नुकसान हो रहा है। कायमा कमेटी बराए रेलवे का इंकिशाफ। चल, पहली खबर ही रेलवे की पढ़ के मेरी मेहनत जाया कर दी है, चाय का मैं यही खराब कर दी है। देखो यारा, रोजाना कितने लाख का खसारा हो रहा है। हाय 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 हाय, ये रेलवे का और गवर्नमेंट का तो मेरे ताए वाला साहब हुआ है। मेरे ताए के 4 पुत्र है ना, एक बीच में से बीमार है। अच्छा। बाकी तीनों जो कमा के लाती हैं उसकी बीमारी पे लगा देते हैं। पर यार ये मेरे ताए वाला साहब तो नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट के तो 4 पुत्र ही बीमार। स्टील मिल पी है, ये वापडा रेलवे सब बीमार बेचारे, टका नहीं कमा रहे, मेरा हाथों ही खा रहे। सही। और लगता है चारों बेटों की बीमारी नाकाबिले इलाज नहज तक पहुंच चुकी है। और बीमारियां तो सबकी काबिले इलाज हैं, मगर स्यापा ये है ना कि हकीम इनका दवा दारू करने की बजाय खुद ही खमीरा का जुबान खाता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत ने नवाज टोले की नींदें हराम कर दी। मंजूर वट्टू। माशाल्लाह, वट्टू साहब ये बयान जिमनी इंतखाब हारने के 4 दिन बाद इरशाद फरमा रहे हैं। मुझे वो वाकया याद आ गया जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गालिबन 1 इनिंग और पता नहीं कितनी विकेटों से हार गया था, तो हमारे एक स्पिनर ने यह बयान दिया था कि वैसे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मेरी स्पिन से परेशान बहुत थे। हाय हाय हाय, नहीं भट्टू साहब भी सही फरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी मकबूलियत है इस वक्त। वैसे भट्टू साहब, ये जिमनी इलेक्शन वाले दिन पीपल्स पार्टी ने मकबूलियत पे तरपाल डाली हुई थी। इलेक्शन वाले दिन तो किसी ने तरपाल उठा के को दाना भी नहीं चखा जनाब। ये पुराने फिल्म साथ ऐसी बातें किया करते थे जब फिल्म फ्लॉप हो जाती थी ना। हाय 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 हाय, फिल्म में बहुत अच्छी बनाई है, गलत सैन में तो लग गई। हमारे साथ एक रहता था शौकी पहलवान, उसका पुत्र बड़ा जवान था। मैट्रिक में उसके बाकी स्टूडेंट से इतना ऊंचा कद था, इम्तिहान में फेल हो जाता था हर बारी। अच्छा। और घर आके सिर्फ यही कहता था कि मैं इम्तिहानी मरकज के अंदर बैठा हुआ सबसे इतना ऊंचा नजर आता। बंदा पूछे पास भी हो जा कि मेरा बैठा हुआ ही ऊंचा नजर आता हूँ। यार ये भट्टू साहब तुम्हारे शहर उखाड़ेंगे। हाँ यार। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खुसूसी मावन चौधरी असलम गिल ने कहा है, जो शख्स भी पीपल्स पार्टी छोड़ के गया है वो ख्वार ही हुआ है। अब बिल्कुल ठीक है, असलम गिल एक पक्का जियाला इंसान हुआ है, पीपल्स पार्टी का अनथक कारकुन। जितनी फैंटी खाई हुई है असलम गिल ने, उसने तो यही कहना है भाई
اسلم گل نے تو اتنی پھینٹی کھائی ہے پیپل پارٹی کی وجہ سے کہ اس کے متعلق شاعر نے کہا تھا گل دیاں لگیاں نو کون جاندا تھوڑا جاندا یا کل جاندا ہائے ہائے کلچا جاندا یا تل جاندا یہ دیکھ لو بجلی جانتی یا بل جاندا یہ دیکھ لو گل صاحب اب آپ کو یہ میں نے نہیں کچھ بھی کہا بھائی اگلا لاہوری ہے ادھر سے میں نے گزرنا بھی ہوتا ہے ویسے اسلم گل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیپل پارٹی چھوڑی ہے وہ خواری ہوا ہے ویسے گل صاحب معاف کرنا یہ پیپلز پارٹی کا صاحب بیاہ شادی والا نہیں ہو گیا ہوا کہتے نہیں جیسے کہ جن نے بیاہ کرایا وہ بھی پچھتایا جن نے نہیں کرایا وہ بھی پچھتایا کیا مطلب ہے تمہارا ویسے یہ جو میں نے بات کی ہے یہ بیاہ کرایا کے بارے میں ہے بیاہ کھایا کے بارے میں نہیں ہے جس نے کھایا اس نے کیا پچھتانا ہے وہ تو راج کے موجیں کر رہا ہے بھائی پاکستانیوں کا دل جیتنے کے لیے امریکی خاتون سفیر نے پشتو سیکھ لی پاکستانیوں کا دل جیتنے کے لیے موصوفہ نے پشتو نہیں سیکھی اچھا یہ افغانیوں نے سکھا دی ہے ہائے 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 ادھر جو طالبانوں کے ساتھ یہ لڑتے رہے ہیں نا پٹھان تمہیں پتہ ہے کہ ببر شیر قوم ہوئی ہے بے شک دلیر لوگ ہوئے اس طرح کا وہ ان کو ٹکرے ہیں کھمب کھمب کے انہوں نے ہر چیز انگریزوں کو اپنی سکھا دی اچھا ہاں ہاں نری پشتو ہی نہیں اب امریکی بولتے اب تو کئی انگریزی دندوں کے ساتھ اخروٹ توڑ کے بھی کھا رہے ہوتے اچھا ہاں جی یہ جو پچھلا سفیر یہاں سے امریکہ کا ریٹائر ہو کے گیا تھا نا وہ تمہیں پتا ہے پھر ادھر جا کے اس نے کیا کاروبار شروع کیا تھا ریٹائر جو ہو گیا تھا نیو یارک کی گلیوں میں واجیں لگایا کرتا تھا منجی اڑا لو منجی اڑا لو تو کوئی امریکی اسے روک کے نہیں کہتا تھا کہ یہاں تو منجی ہوتی نہیں ہے کہتے تھے کئیوں نے کہا کہ منجی ادھر نہیں ہوتا آگے سے کہتا تھا پاویں نہیں ہوندا اڑا لو چنگا چیز ہے اڑا کے رکھ لو جب افغانی پینٹی لگاتا ہے تو اس کے بعد دودھ میں ہلدی ڈال کے پیو اور منجی پہ لیٹو جو افغانی امریکی جنگ کا کمانڈر تھا نا ہیڈ فوج والا وہ تمہیں پتا ریٹائر ہو گیا آج کل کیا کہہ رہا پراک لے لو پراک پراک لے لو پراک فراق بیچتا ہے فراق ہاں دیکھو یہ رہا نیو جرسی میں فراق بیچتا ہے بھئی نیو جرسی میں جرسیاں بیچو نہیں فراق لگا لیا افغانیوں نے کوٹا ہی ایسا ہے یہ جو پینٹاگون ہے نا اس کی پچھلی گلی میں اس کا کھوکھا ہے فراقوں کا پراک لے لو پراک وہ جو اس کا اسسٹنٹ کمانڈر تھا نا وہ اس کے کھوکے کے ساتھ ہی نیچے ہی نسوار لگا کے بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی رگڑ رگڑ کے بنا کے پوڑی پکڑا دیتا ہے لو جی ہائے 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 یہ تو پاکستان میں امریکہ کی سفیر ہے نا جنہوں نے پشتو سیکھی ہے جو افغانستان میں پچھلا امریکی سفیر تھا نا وہ آج کل پتہ کیا کرتا ہے شکاگو میں اس نے غبارے پاڑنے والا پھٹا رکھا ہوا ہے یہ پکڑا ڈوز کرو غبارہ چھوڑو یہ جو پھٹے پہ صفائی کھڑے یہ گراؤ اپنا نام مائیکل کی جگہ گل خان رکھو دیکھو ابھی ڈوز ہوگا ناظرین چند اشتہارات کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ یار نہ چند کا کرو خدا کے واسطے جنید یہ جو مختلف چونکوں میں یہ مانگنے والوں کا بھکاریوں کا ایک سیٹ کھڑا ہوتا ہے جس کے مختلف ممبرز ہوتے ہیں سیٹ ہی لگا ہوتا ہے نا اس میں ایک بزرگ ہوتا ہے مرد ایک بزرگ خاتون ہوتی ہے ایک مریض ہوتا ہے ایک زخمی ہوتا ہے ایک گونگا ہاں ایک گونگا بھی ہوتا ہے ایک اللہ نہ کرے لنگڑا بھی ہوتا ہے ایک اندھا ہوتا ہے ایک اندھا ہوتا ہے وہ اندھا بڑا عجیب ہوتا ہے وہ ایک دن اندھا ہوتا ہے ایک دن گونگا بن جاتا ہے بڑا ویسے اب مختلف وہ کریکٹر ایکٹر ہوتا ہے ہاں مختلف رول کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اب اس میں ایک نیا کریکٹر خسرا بھی شامل ہو گیا ہوا یار خدا کے لیے اب خسرے پہ کیوں ہنستے ہیں خسرا is the damn serious character of our society ہم خسرے کی وجہ سے نہیں ہنسے ہم تمہاری وجہ سے ہنسے اچھا ہائے سوری اس میں ایک کریکٹر پہلے نظر آتا تھا اس سیٹ میں
شاہ دولے شاہ کا چوہا، ہاں شاہ دولے کا چوہا، بالکل وہ اب نہیں نظر آتا، وہ بہت کٹ گئے. دولے شاہ کے چوہے اب خال خال نظر آتے ہیں. نہیں وہ چوہے کدھر گئے ہیں؟ گورنمنٹ نے کہیں کھڑکی لگا دی. میرا خیال شاید تھوڑا سا لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے، ان کی حقیقت جان گئے ہیں لوگ. پہلے ایک ہمدردی کا عنصر ہوتا تھا، بہت ایک سافٹ کارنر ہوتا تھا، جہاں بھی شاہ دولہ کے چوہے نظر آتے تھے تو ان کو لازمی سمجھا جاتا تھا کہ اگر ان کو بھیک نہیں دیں گے تو ان کی بد دعا لگے گی. اب وہ کریکٹرز کم ہو گئے، کچھ شاید زمانہ ترقی کر گیا، لیکن پہلے بہت ہوا کرتے تھے واقعی. ان کو مجذوب سمجھا جاتا ہے نا، تو لوگ ظاہر ہے مجذوب کی بد دعا سے ڈرتے ہیں. ویسے ان کے متعلق بڑی بڑی عجیب کہانیاں مشہور ہوتی تھی. کوئی کہتا تھا جی ان کے سر کے اوپر وہ کڑا چڑھا دیتے ہیں، کوئی کہتا تھا جی کہ ادھر جا کے لوگ دعا مانگتے ہیں جن کے حضرت شاہ دولہ گجرات والے جو صوفی بزرگ تھے، ان کے مزار کے حوالے سے بھی کئی روایتیں مشہور. ادھر جا کے لوگ جو بے اولاد ہوتے تھے ادھر جاتے تھے، اولاد کی دعا کرتے تھے، پھر جب اللہ ان کو بچہ دیتے تو پہلا بچہ ادھر چھوڑ آتے تھے، وہ شدولیہ کا چوہا بن جاتا تھا. یہ روایات مشہور ہوئی ہیں. لیکن ان روایات کی پراسراریت کی آڑ میں ہمارے ہاں جو بھکاری مافیا ہے اس کی خوب چاندی ہوئی ہے. ایک عرصے تک وہ لوگ باقاعدہ اغوا شدہ بچوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی بچپن میں ان کے سر پہ کنٹوپ چڑھا دیا جاتا تھا یا لوہے کی پتریوں سے بنا ہوا ایک خول چڑھا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی تھی اور وہ چوہے کے روپ میں بڑے ہوتے تھے اور پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی تھی. یہ جن کا سر چھوٹا ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت رک جاتی ہے، سوچ میں ظاہر ہے. تو پھر میرا تو جتنا بڑا سر ہے سب سے دنیا کا عقل مند میں ہونا چاہیے ہوں. اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ آئنسٹائن کہتا ہوں یار. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا تھا کہ تم کامیڈی کرتے ہو. میں سیریسلی یار تمہیں آئنسٹائن ہم پلہ سمجھتا ہوں بھائی. گڈ تھینک یو. اور جس مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، امریکہ کا جو نیشنل ہیومن جینوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر کچھ سال پہلے یہ شاہ دولہ کے چوہے یا یہ چھوٹے سر والے جو بچے تھے ان پر ایک بہت مفصل تحقیق ہوئی تھی. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 33 پاکستانی گھرانوں کو بھی شامل کیا گیا تھا جن کے ہاں یہ چھوٹے سر والے بچوں کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس ریسرچ کی فائنڈنگ پہ خود امریکن ریسرچرز حیران رہ گئے تھے کہ پاکستان میں ان بچوں کی تعداد غیر معمولی طور پر زیادہ کیوں ہے پوری دنیا سے. پھر ان کو تحقیق کے بعد پتا چلا ہوگا کہ یہ لینوں میں لگ لگ کے بیچارے سر چھوٹے کرا لیتے. نہیں، بایولوجیکلی اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی تھی کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں کزن میرجز کا رواج بہت زیادہ ہے. اگر ایک بیماری ہے، اگر کہیں ایک نسل میں وہ ظاہر ہوتی ہے تو 2-3 نسلوں کے بعد جا کے وہ دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اسی بھکاری مافیا کا ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے. کزن میرج تو اب کافی لوگ سمجھ گئے ہیں، کزن میرج تو اب ڈزن میرج ہو گئی ہوئی ہے. اب کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں. سر ویسے اپنے فائدے کے لیے مافیا والے کتنا بڑا ظلم کرتے تھے. ہائے صرف اپنی بھیک کے لیے اس کا بیچارے کا ذہن ہی مار چھوڑتے ہیں، سیر ہی مار چھوڑتے ہیں. وہ کسی سوچ بچار کے قابل ہی نہیں رہتا، صرف بھیک ہی مانگتا پھرتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. تو میرے ایک سوال کا جواب دو کہ کیا آج یہ مافیاز ختم ہو گئے؟ پہلے بھکاری مافیا تھا جو اپنے مالی مفادات کے لیے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتا تھا. آج یہ مافیا تمہیں اپنی سیاست میں نظر نہیں آتا؟ مختلف رنگوں میں. ہمارے جو بڑے بڑے قائدین ہیں جو کہیں پہ مذہب کے نام پر، کہیں پہ صوبائیت کے نام پر، کہیں لسانیت کے نام پر، گروہی مفادات کے لیے پوری قوم کو بلکہ اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں شاہ دولہ کے چوہے بنا کے نہیں رکھ دیا. کہیں پہ اپنی محبت کے اور اپنے مخالف کی نفرت کے کنٹوپ نہیں ہمارے اوپر چڑھا دیے. ہم وہ کنٹوپ توڑ کر سوچنے پر آمادہ ہی نظر نہیں آتے، اس خول سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم سارے چوہے ہیں؟ ون وے اور دی ادر. وہ تم ہو گئے چوہے، میں کس لیے چوہا بن گیا ہوں؟ اتنے بڑے منہ والا ویسے ہی چوہا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یار تم اس بات پہ ذرا غور تو کرو نا کہ ہم لوگ جن رہنماؤں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں ان کی غلط بات کو بھی صحیح قرار دینے پر تلے رہتے ہیں، ان کی ہر غلط بات کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر ہم شاہ دولہ کے چوہے نہیں ہوئے؟ بتاؤ. بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے. اس لیے امریکہ نے یہ کافی دیر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں چوہے زیادہ ہیں. عوام کی حالت واقعی ہماری بالکل چوہوں والی ہوئی ہے. اب تو بہت ہی زیادہ ہم چوہے ہو گئے ہیں. تم دیکھو نا یہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوہا جو ہے اس نے اپنے اپنا پیر جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے جھوٹ سچ وہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلے 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 بلے. جس کو جو بندہ پسند ہے وہ بے شک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے
कोतर सौ झूठ बोले, वो कहते हैं वाह वाह वाह, गलीज गालियां भी दे रहा हो तो उसको भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल कहते हैं जी वेरी गुड, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। अगले वक्तों में ये भिखारी माफिया मासूम बच्चों को अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया करता था। आज हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा हैं ये हमें हमारे यानी दिमागों पे ये कंटोप चढ़ा के हमें दौले शाह के चूहे बना के ये लोग अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपने जलसों को भरते हैं और अपने वोट बैंक भरते हैं। लेकिन सर अभी भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच समझ कर अपनी राय बनाते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। अब बिल्कुल ठीक है, मगर ज्यादातर चूहे ही हैं। हाँ। कई टाइयों वाले चूहे हैं, कई बड़े बड़े लंबे लंबे बालों वाली चूहियां हैं। ये इसलिए लिबर्टी ले रहा है कि मैं इसको सब कुछ कह सकता हूँ, चूहा नहीं कह सकता। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, मेरे जहन में एक बात आई है। अच्छा, शुक्र है तुम्हारे जहन में भी कोई बात आई है। यार बात ही आनी है और मेरे जहन में बत्ती आएगी। वैसे तो खैर बत्ती भी आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो बत्ती आती नहीं, चलो जहन में ही आ जाए तो बड़ी बात। रोशन दिमाग हो जाओगे। हाँ बत्ती आ जाए, चलो 33 आ जाए पर 36 आ जाए। ये जो 1.5 घंटा लेट आती है ना, ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, दानिशवरी का कौन सा नुक्ता है जो तुम बयान करना चाह रहे हो? वरना मेरे पास एक बहुत जबरदस्त और दिलचस्प मौजू है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मुझे तो अब भूल गया यार, बीच में बोलते हो ना तुम, इतनी मुश्किल से को पॉइंट आता है तो बीच में बोल के तो खत्म कर तो देता आप हूं। लिख लिया करें अजीज साहब। सोच रहा था नोटबुक भी तो मुझे कोई नहीं ना इन लोगों ने दी हुई। कोई एक पेन और नोटबुक होनी चाहिए। यार तुम अभी वक्फे में बात कर रहे थे एक घर में मुख्तलिफ वोटर्स का होना। चलो वो कर लेते हैं। हाँ। ये ठीक है। यार ये कितनी वैसे अजीब बात लगती है जो मैं कर रहा था। वो वाली बात तो ये थी कि एक घर में 5 अगर बंदे रह रहे हैं तो 2 नून लीग के हैं, 2 इमरान खान पार्टी की है, एक पीपल पार्टी का है, या एक जमात इस्लामी का है, एक परे जाके बेचारा MQM का बन गया हुआ है, एक पीपल पार्टी का बन गया हुआ है। ये अजीब सा नहीं लगता? कितना बुरा सा लगता है कि एक घर के एक 4 दीवारी के अंदर रहने वाले लोग कितनी सारी सियासी पार्टियों में बटे हुए। फजूल बात कर रहे हो ना, अजीब लगता है ना बुरा लगता है। मुझे तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक लगता है, बहुत ज्यादा जमहूरी रवैया है। इसमें क्या बुराई है? बुराई है यार, कोई घर के ऊपर, कोई छत के ऊपर, कोई बनेरे पे पीपल पार्टी का झंडा भी लगाओ, नून लीग का भी लगाओ, इमरान खान पार्टी का भी लगाओ। बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। जो यार अब्बा कहता है उसके मुताबिक झंडा लगना चाहिए। बिल्कुल गलत। रजिस्ट्री अब्बे के नाम होती है मकान की। तो घर की रजिस्ट्री होती है ना, दिमागों की रजिस्ट्री तो नहीं अब्बे के नाम होती। तो झंडा भी घर के ऊपर ही लगना है, दिमाग पे तो नहीं लगना। अगर परचम लगाने से कोई लड़ाई का डर है तो वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है घर में इतना जमहूरी रवैया बाप का, बेटों का, सबका, बीवी का होना चाहिए कि अगर मुख्तलिफ जो है ख्यालात के हामिल लोग हैं वो अपने अपने परचम लगा सकते हैं, अपनी अपनी फिक्र रख सकते हैं। जी पहले भी मैंने बात इसीलिए बंद कर दी थी कि इस बंदे ने तू मैं शुरू कर। तो बात ठीक है ना, बात ठीक है। यार कौन सी ठीक बात है? तुम कमाल कर रहे हो। क्या कितना बुरा लगता है यार। वो कितना बुरा ये लगता है कि जो अब्बा कह रहे हैं तमाम जो बेटे हैं वो जो इस यानी मेरे कोई नजरियात नहीं है यार, इसलिए कि मेरे अब्बा जान ये कह रहे थे, ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए शौहर यानी बीवी इसलिए फलां पार्टी को वोट दे दे कि मेरा शौहर वोट दे रहा, बीवी की अपनी कोई सोच नहीं है यार। चलो अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे बताइए क्या ये देखा फजूल बात करेगा। दलील से बात करो, फजूल बात ना करो यार। खुदा के वास्ते तू मैं किया करो या बात किया करो, गुफ्तगू बहस किया करो, हर वक्त पर जाए के खुश करने के चक्कर में ना पड़े रहा करो। अगर खामद कह रहा है कि ये पार्टी ठीक है, बीवी बेचारी घर बैठी रहती है, उसको क्या पता है कि कौन सी पार्टी ठीक है या कौन सी। टिपिकल मेल शोविनिस्ट, टिपिकल मेल शोविनिस्ट कि जी बीवी बेचारी क्यों? बीवी बेचारी के पास, बीवी बेचारी को अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया हुआ। जी सही, तुम्हें जाते ही फैंटी पड़ती है। बिल्कुल वालिद अगर कहता है बच्चों के कि भाई इसको वोट दे तो समझ आती है, इसका एक्सपीरियंस है वालिद का, एक सीनियर अपना शहरी है। ये नहीं कह रहा कि बेटों को बाप की राय को डिफाई करना चाहिए, लेकिन अपनी सोच तो रखनी चाहिए। अगर बाप की सोच गलत है और बेटे ये समझते हैं कि पॉलिटिकली ये मेरे बाप का रवैया ठीक नहीं है या उनका ये फैसला दुरुस्त नहीं है वालिद साहब का, तो बेटों को पूरी तरह ये जमहूरी हक है अखलाकी तौर पे। अल्लाह माफ करे, ये भी कितनी गलत बात है कि बेटा समझे कि मेरे अब्बे का रवैया ठीक नहीं है। सियासी रवैया कह रहा हूं, सियासी सोच ठीक और यार वालिद जो होता है सीनियर होता है घर का,
اس نے ایک زندگی گزاری ہے, اس نے دیکھا ہے پیپل پارٹی, نون لیگ, اپنا پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, ہر چیز کی اتار چڑھاؤ. پھر یوں کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ صرف والد صاحب کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے پورے گھرانے کے بیہاف پہ؟ یہ کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ نہیں کیوں, اگر بیٹوں کو یہ حق ہی نہیں دینا آپ نے کہ وہ اپنی سوچ کا استعمال کرے, تو باپ جس کو چاہے اپنے ساتھ ووٹ جو ہے وہ باپ جا کے بکسے میں ڈالا جائے. گھر کی بات گھر میں رہنے دو, اب ووٹوں کی ترتیب نہ بدلوا دو. بات کر رہے گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ اولاد جو ہے یا جو گھر کے افراد ہیں یا جو بیوی ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا میاں باہر اٹھتا بیٹھتا ہے, دوستوں میں گفتگو کرتا ہے, اخبار روئی پر بیوی اخبار پڑھتی ہے, بیوی تو اس بیوی اخبار پڑھتی. اچھا بیوی اخبار کیوں نہیں پڑھتی, بیوی ٹاک شوز کیوں نہیں سنتی؟ بھائی جان اخبار جس وقت آتی ہے خامد پڑھ رہا ہوتا ہے, بیوی بیچاری تو انڈے کے لیے آملیٹ کے لیے ادھر گنڈا کاٹ رہی ہوتی ہے, پیاز کاٹ کے اس کی آنسو نکل رہے ہوتے. بیوی کو کھونٹے سے بندھی ہوئی ایک بکری سمجھ لینا. نہیں, بیوی کو کل سے میڈم کہنا شروع کرتے ہیں. میڈم اجازت ہے میں گھر داخل ہو جاؤں؟ توبہ عزیزہ, ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور آزادی رائے کا پورا اختیار رکھتے ہیں. واہ جی, پورا اختیار رکھتے ہیں. میں یار خدا کی, تم لوگوں نے بالکل ہی سوچنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. کل ابھی میرے دوست کے پتر نے اس کو کہا کہ ابا جی میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گا. میں نے نہیں آپ والی پارٹی کو ووٹ دینا. لتر مار مار کے اس نے اس کا 2 کنوں میں سر کر دیا. کیا بات ہے, اس سے اچھا یہ رویہ نہیں تھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ڈائلاگ ہوتا, مکالمہ ہوتا کہ کیوں ووٹ دینا چاہ رہے ہو. بیٹا اپنی بات کرتا, باپ اپنی بات کرتا. اگر بیٹا باپ کو کنونس کر لیتا ہے تو پھر باپ کو بات مان لینی چاہیے. بھائی جان لوگ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, تمہیں نہیں نہ پتا. بچے جو ہیں, جو ینگ جنریشن باہر پھر رہی ہے, ان کو ہمیں یار دوست پٹو پڑھا لیتے ہیں, پٹیاں پڑھا کے تم فلانی پارٹی کو ووٹ دینا. جو اس کا ابا کہہ رہے ہیں آپ اس دوسرے کے منڈے کو بھی اس کے پیچھے لگا. بھائی میری بات سنو, ووٹ دینے کے لیے ایک عمر مقرر کی گئی ہے. ظاہر ہے اس ایج میں, وہ ایج اسی لیے مقرر کی گئی ہے, طے کی گئی ہے کہ اس ایج تک پہنچتے ہوئے بچہ اتنا باشعور ہو جاتا ہے نوجوان کہ وہ اپنی رائے کا فیصلہ کر سکے. بہرحال 18 سال کا بچہ یا 20 سال کا بچہ اتنا باشعور نہیں ہوتا جتنا کہ 56 سال کا 56 سال کا جو بابا ہے وہ ٹھیک فیصلے کرتا ہے ہمیشہ. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ٹھیک کرتا ہے تو اسی لیے اس کو اینکر بناتے ہیں نا, ورنہ چھوٹے لڑکوں کو نا یہ کام سونپا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ ادھر یہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے نا سیاست کی, اور جو برائی پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر 6 پارٹیاں بڑی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی کلچر میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ تمام گھرانہ, تمام برادری, تمام گاؤں ایک ہی پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یہ دیکھ لو وہی پازیٹیو نیگیٹو بالکل الٹ چلے گا. فضول بات کر رہے ہو یار. گاؤں کے چودھری نے جس کو کہہ دیا بیچارہ جو مرضی ووٹر ہے اس کی اپنی رائے ہو وہ دبا دی جائے, اور گاؤں کے چودھری تم ابھی دیکھنا, ابھی کہاں چٹا ہوتا ہے نہیں کہاں کالا ہوتا ہے. یہ دیکھ لو نیگیٹو پازیٹیو. پازیٹیو کیا یار, تم نیگیٹو بات کرو گے تو میں پازیٹیو بات نہ کروں. یعنی میں نیگیٹو ہاں اور کیا, آپ نیگیٹو کر رہے ہیں مسٹر, میں پازیٹیو بول رہا ہوں. زور زبردستی ہے تمہاری. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. چھوٹا سا ہی کہے گا, چھوٹا سا ہی کہے گا, چھوٹا سا ہی کہے گا. نہیں کہتا کہ ناظرین لیتے ہیں یہاں بہت بڑا وقفہ. جناب محترم جنید سلیم صاحب اینڈ معزز خواتین و حضرات اینڈ ناظرین کرام, اگر آپ کی اجازت ہو تو آج لمحہ فکریہ میں کچھ فکریہ کر سکتا ہوں. یہ لیے تو مقام شکر ہے کہ تمہیں بھی کوئی فکر لاحق ہوئی ہے. بہت اچھے. تمہیں کیا پتا کہ اس ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کتنے غم ہیں. یہ غموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جس کی سوچ منہ پہ آ گئی ہوئی. اور یہ میں کوئی خوش خراکت آدمی نہیں ہوں. اچھا میں تو ایک روٹی کھا لوں تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. ہائے ہائے ہائے, لمحہ فکریہ تمہیں آج ایسا بتانے لگا ہوں کہ یار بہت زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے. دیکھو یہ جو میں نے کل بھی کہا تھا, یہ جو ہم نے ٹیلی ویژن ڈرامے شروع کر لیے ہیں نا جی, باہر کے ملکوں سے خرید غیر ملکی ڈراما, ٹی وی ڈراماز کی ڈبنگ. اچھا کل ہم نے خبروں پر تبصرے میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا, اس پہ ہمارے بہت سے ویورز نے یعنی ہماری تحسین کی ہے, لیکن کچھ ویورز کا یہ بھی خیال ہے
کہ یہ ویورز کی اپنی چوائس ہے, اگر وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے. یار خدا کے واسطے میں ان ویورز کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں ذاتی پسندیدگی اللہ کے واسطے دیکھنی چھوڑ دیں. یہ ملک تباہی اس لیے ہوا کہ ہم سب نے اپنے اپنے بچوں کی, اپنے اپنے ذہن کی, اپنے اپنے دل کی پراپرٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے لیے اتنی وراثت چھوڑی ہے. یار ہم بچوں کے لیے اچھا ملک کیوں نہیں چھوڑتے وراثت میں؟ بالکل صحیح. ہم جب اپنا سوچنا شروع کرتے ہیں ثقافت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, تو ہم یہ تو سوچ لیا کریں کہ ملک کے لیے کیا یہ اچھا ہے کہ نہیں. تھوڑی دیر خدا کے واسطے کوڑی دوائی پی کے بھی علاج کر لینا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کو مزہ ہی دے رہی ہو. بالکل اس بات پر غور کیا جانا چاہیے بہت تشویش کے ساتھ, بہت فکر مندی کے ساتھ, کہ کیا اس وقت جتنے ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں اور آنے والی ایک پوری لہر ہے اس کی, یعنی بھیڑ چال میں, کیا وہ تمام ڈراماز ہمارے جو ویلیوز ہیں, جو کلچرل ویلیوز ہیں, جو ریلیجس ویلیوز ہیں, ان کے قریب سے بھی گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یعنی رشتوں کا مذاق جس طرح اڑایا جاتا ہے اور جو کچھ ان میں دکھایا جاتا ہے, خدا کے لیے اس پہ غور کرے. کیا یہ جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اس طرح کے باہر کے ڈرامے جو دکھائے جاتے ہیں, اس میں لباس ہمارے والا ہے, ہماری شرم و حیا والا ہے؟ کیا رشتوں کے جو گفتگو ہو رہی ہے آپس میں وہ ہمارے مذہب یا ہمارے معاشرے کے مطابق ہے؟ رشتوں کے تقدس کی پاسداری کا بالکل نہیں. کیا ہمیں ہو گیا ہوا یار, فلم انڈسٹری ہم نے اپنی برباد کر لی ہے. صرف کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہمارا کوئی چینل نہیں دکھاتا. ہمیں کس بات کی مصیبت یار پڑ گئی ہوئی ہے, ہمیں کس بات کی پسندیدگیاں چڑھ گئی ہوئی ہیں, کس بات کے شوق چڑھ گئے ہوئے ہیں. اچھا تم یقین کرو کہ جن ملکوں کے ڈراماز ہم اردو میں ڈب کر کے دکھا رہے ہیں, ان ملکوں کے رہنے والوں کو خود اس بات پر اعتراض ہے کہ جو کلچر ان ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ترکی کے مجھے کئی لوگ ملے, انہوں نے کہا یہ کہاں سے ترک کلچر آ گیا جو دکھا رہے ہیں. فلم انڈسٹری برباد کر لی ہم نے اپنی, ختم ہو گئی. اب دیکھو دوسروں کی فلمیں, اور وہ لوگ اپنے فلم کے اندر صرف اپنے مذہب کو ہر جگہ پہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ان کے مذہب کے پوری رسومات سیکھ گئے ہوئے. اس کے بعد کتنی تکلیف کر کے, کتنا اہتمام کر کے, کتنی کوشش کر کے ہم نے اپنا تھیٹر برباد کیا. کتنی بڑی طاقت تھی ہمارے ہاتھ میں. ایک ہی ویپن تھا لڑنے کے لیے, کامیڈی تھیٹر تھا, اس کو تباہ کر لیا اپنی ہٹ درمی کے ساتھ. کسی نے گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی, کوئی بندہ آگے نہیں ہوا, صرف یہی کہتے رہے نہیں ہم تو آرٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں. اور یار یہ کون سا آرٹ ہے؟ اور ننگے پن کو, گالی گلوچ کو آپ آرٹ کہتے ہو. اس کے بعد اب رہی صحیح کسر جو رہ گئی ہوئی تھی, جو تھوڑا بہت بچا ہوا تھا ٹیلی ویژن کا ڈرامہ, اب یہ لوگ ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں. کسی کو یہ شرم نہیں آئے گی, کسی کو یہ سوچ نہیں آئے گی کہ بیٹھ کے چار بندے خدا کے واسطے ذرا تھوڑی گفتگو کر کے, سوچ بچار کر کے کو پلاننگ کر لے. نہیں, انیوا جو کوئی طاقتور بندہ آتا ہے لائسنس لے کے شروع ہو جائے, پیسے کی دوڑ, بالکل اندھے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے پالیسی سازوں کو بالکل اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں. یعنی ابھی بھی تمام تر کمزوریوں کے باوجود, تمام تر کوتاہیوں اور کجیوں کے باوجود, ہمارا جو ٹی وی ڈرامہ ہے ہمارے ہاتھ میں, یعنی کمزور ترین سٹیج پر آ چکا ہے. اس کے باوجود ہمارا ٹی وی ڈرامہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اب وہ بھی ہم آہستہ آہستہ ضائع کر دیں گے یار. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اب چیخنا شروع ہوئے ہیں, کئی چینل بھی چیخنا شروع ہوئے ہیں کہ باہر کی پروڈکٹ نہیں دکھانی چاہیے ادھر, ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا. ان کو بھی چاہیے کہ باہر کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے, پہلے اپنے چینلوں سے بھی واچ کرے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو کمرشل چلتی ہیں نا جی, اس میں بھی باہر کے آرٹسٹوں کو جو کاسٹ کرتا ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے. اور یار یہاں کے لوگ کیا خدا کے واسطے ان کو اتنا ہولا کیوں سمجھتے ہو؟ کیوں اپنے لوگوں کو آپ اتنا بے عزت کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اور پھر میں یہ اللہ کی قسم میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ ایکٹروں کے لیے بات نہیں کر رہا کہ یہاں پہ ایکٹر بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. اور یار اور اللہ دینے والا ہے, وہ یار ثقافت تو بچاؤ, ثقافت نہ مارو خدا کے واسطے. اپنی دھرتی کی جو چیزیں ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں میڈیا کے تھرو, یہ ٹیلی ویژن کے تھرو, تھیٹر کے تھرو, فلم کے تھرو, خدا کے لیے بچاؤ اپنے پلیٹ فارم. آپ کے پلیٹ فارم ختم ہو جائیں گے, دوسرے کا آپ سودا لا کے سستا کر کے چلا لیں گے, بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کی ثقافت کا, آپ کی آواز ہی دب جائے گی, آپ کسی جگہ پہ
کھڑے ہو کے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ اپنی ہر معاملے میں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری کو مہنگی چیزیں, بے شک آپ کی مقامی انڈسٹری مہنگی چیز تیار کرتی ہے, لیکن وہ امپورٹ کو اس لیے روک دیتے ہیں کہ ہماری مقامی انڈسٹری جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہوتا ہے. تو جب ثقافت کی بات آتی ہے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لوکل انڈسٹری کو, اپنی ثقافت کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. اس بات میں بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ چلو گورنمنٹ تو ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے, وہی لائسنس دیتی ہے, وہی اجازت دیتی ہے, چلاؤ جو مرضی. اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے یار, جس کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا غلط کر رہی ہے کیا صحیح کر رہی ہے, ان کو بھی صرف اپنی ووٹنگوں کی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ثقافت کے ساتھ کیا باندر والی ہو رہی ہے, جیسے باندر نہیں رضائی پاڑ دیتا ساری, اس طرح سارا ثقافت کا بیڑا غرق کر دیا. نہ کو بول رہا ہے چودھری نثار صاحب, ایسے اور چیزوں میں بڑا بولیں گے. جمہوریت بچاتے پھرتے ہیں, ثقافت بچاؤ گے تو جمہوریت ہوگی. سب سے پہلی چیز تو ثقافت ہے. جس ملک کی ثقافت ہی نہیں رہی وہ تو قوم ہی نہیں رہتی. قوم ہی نہ ہوگی تو آپ نے جمہوریت کہاں سے لانی ہے؟ جمہوریت بچاؤ, جمہوریت بچاؤ, جمہوریت بچاؤ, ثقافت نہ بچاؤ. واہ واہ واہ. راجہ پرویز اشرف صاحب, حضور یہ بلٹ پروف شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نہ بچائیں, اس ملک کی ثقافت بچائیں. ثقافت بچے گی تو آپ بھی بچیں گے اور ہم بھی بچیں گے اور قوم بھی بچے گی. اگر ثقافت نہیں رہے گی تو قوم بھی نہیں رہے گی. پھر بالکل. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پولیس کی ناقص کارکردگی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او جناب محمد صدیق. بہت اچھے بہت اچھے. یعنی ناقص کارکردگی کہتا جس نا وہ جناب جی ناقص کارکردگی تے گفتگو کرنی سی, کسے رشوت خور پولیس والے نے بلانا سی. تسی ایک ایماندار پولیس افسر نو بلا کے تے کہہ رہے ہو ناقص کارکردگی تے گفتگو کرنی ہے. چلو اچھی کارکردگی نہ صحیح, سادی کارکردگی کہہ دو, تسی ناقص کارکردگی کہتے ہیں. واہ جی واہ. کیا بات ہے ایس ایچ او صاحب, آج آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں. پہلے کہنا میں نصرت فتح علی دے پیچھے بیٹھ کے تاڑیاں مارن ڈیا ہوندا. میں ایس ایچ او جناب, میں غصے چ ہوندا. ویسے بھی ایس ایچ او اگر ہس کے گل کرے تو برمی والا لگن لگ پیندا ہے. تسی بھی الٹا مینوں سمجھان دے ہو, انہاں نہیں کچھ کہن دے جنہاں نے آندھی ناقص کہتا ہے. ناقص کارکردگی کا دی ہن دوپہر نو روٹی میں کھاتی ہے, اللہ جاندا ہے ایڈی مکس سی 6 ہاری لوکی انج کردے نہیں نکلدی. ایسی کارکردگی میری ایک کری انج کیتا پڑک کے ہو گئی. ایڈی لمبی مک کٹھی باہر نکلی ہے. ناقص کارکردگی کا دی میری. تھانے چ بیٹھا کدی تسی میں دیکھو ہوئے 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 میں تو کئی بندے آ کے یار بہنا خوب ہے, تو لتاں میری میز تے ہوندیاں نے, پیچھے لک میرا دورا ہویا ہوندا ہے. اللہ دتا موڈے کٹن ڈیا ہوندا ہے, شوکا تلیاں چسن ڈیا ہوندا ہے. بندہ دوروں وڑدا ہی سمجھ جاندا کہ ایس ایچ او کو ڈاڈا ہی لگدا بھائی معمولی ایس ایچ او نہیں بیٹھا. تسی ناقص کارکردگی کہندے. یعنی آپ مالشیں کروانے کو کارکردگی سمجھتے ہیں. بہت اچھے. یعنی میڈیا والے پولیس دی جان نہیں چھڑتے کسے حوالے نال بھی. جب مالش کریے تو پھر بھی تسی کہندے ہو کہ جی غلط کرتے نے, جب مالش کرائیے تو پھر بھی تسی کہندے ہو جی کیوں مالش کران دے ہو, کارکردگی مارن دے. او خدا دا واسطہ نہیں, صرف چھتر کھان والی تھکاوٹ نہیں ہوندی, چھتر مارن نال بھی تھکاوٹ ہوندی ہے. سارا دن جنہ تھانے چھتر چلتا ہے ایسے تو تھکے نہ تے ہور کی ہوے جی. اچھا آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ ٹارچر کرتے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں جی, میں نہیں مارتا, میں نہیں مارتا. میں تو ڈاکو پھڑ کے لے آواں تے سارے پولیس والے اکٹھے کر کے کہنا چلو بیٹے سارے باری باری ڈاکو بابا دے ہاتھ چومو, چلو شاباش. ہاتھ پھڑ کے بلکہ اکھاں نوں بھی لاؤ انہاں دے نوں. او بھائی جی چھتر نہ ماریے تے بکدا ہی نہیں چور. ایتھے تے ایسا چور ڈاکو چھتر مارن ڈیا ہو 3 گھنٹے بعد کہہ دیندے نے ایس ایچ او صاحب لنچ بریک نہ کر لئیے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کر لینے ہیں نا جی لنچ بریک. ایک بندہ خود جو آفر کرا رہی ہے کہ لنچ بریک نہ کر لئیے تو انہیں سمجھ جانا چاہیے نا کہ لازمن انہیں کرو انہیں کو روٹی مگائی ہے کہ نالا ایسے جو بھی صلح مارن دے. ایڈے بھی اسی ظالم نہیں کرنی پہنتی پھر لنچ بریک. میں تو سب تو پہلے رہتا پیندا جی. وہ میں کہنا ہے مجرم میں نام مراد گندا بندہ آئے میں جو ڈوبے لاتے پھر رہتا کھان جو کن رہنا. میں تو پہلے چکے رہتا ہی پی لینا. میں نے گوشت بعد چو آپ اندر مکس ہو جائے گا, رہتا پینا پہلے بڑا پسند ہے. مجھے رہتا پوتنے کا رہتا کمال میرا ویک پوائنٹ ہے. میں بندہ چھڑ دینا, رہتا نہیں چھڑ دینا. ایس ایچ او صاحب کھانا آپ مجرموں سے کھاتے ہیں, اسٹیشنری آپ مجرموں سے منگواتے ہیں,
पेट्रोल आप मुजरिमों से डलवाते हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਾੜ ਕੇ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ अच्छा अपनी जेब से? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ अच्छा ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ तो वो भी आप साहिल से कहते हैं कि ला के दो? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਂਗ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਭਰਾ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ आप मान रहे हैं ना कि आपके इलाके में बहुत जुर्म हो रहा है? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਫੀ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਫੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਵੀ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ अच्छा एसएचओ साहब ये फरमाए। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ अच्छा चले छोड़े, ये बताएं कि कुछ अर्से पहले आपको थानों की रेनोवेशन के लिए फंड्स मिले थे, आपने कितने फंड्स अपने थाने पे लगाए? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਐਸਐਚਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਅਫਸਰ ਆ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਤਾਕਤਵਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਕਲੀਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ 2-2 ਸੋਫੇ ਪਏ ਹੋਣ 12 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੂਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੋਈ ਔਰ ਏਡਾ ਕੋ ਲਾਂਤੀ ਚੂਹਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਾਮਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ਐਸਐਚਓ ਯਾਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੋ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੋ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3-4 ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਰੰਗ ਕਰੋ ਕਲੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਉਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਐਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੂਹਾ ਫਿਰਦਾ ਏ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਥਾਣਾ ਬਾਦੂਆ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਬਾਦੂਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।